नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास ने मुझे बरी में पूरे 30 फैंसी जोड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को एक हफ़्ता ही हुआ था और मेरी सास का कहना था कि मैं इनकी दी हुई बरी में से रोज़ एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे इनकी ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि उन्होंने मुझे बरी में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज़्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी? मगर सास की खुशी के लिए मैंने इन्हें इनकार ना किया और इनकी बात सर झुकाकर मान ली। पर हैरत की बात तो ये थी, मैं जैसे ही नहा कर निकलती तो मेरी सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, तो ये गंदा हो गया है, मैं तुम्हें इसके बदले बाजार से नया जोड़ा ला दूंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा कैसे गंदा हो सकता है। फिर मेरी सास इसी दिन मुझे बाजार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा मुझे ख़रीद कर ले देती और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख देती। फिर रात होते ही वो जोड़ा उठाकर छत पर चली जाती, जहाँ पर मेरी सास के अलावा किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो दिन में 2 से 3 बार छत पर बने हुए कमरे में जाती थी। अगर इस बात का ज़िक्र मैं अपनी सास से करती कि वो मेरे जोड़े रात के वक़्त छत पर क्यों ले जाती हैं, तब वो गुस्सा कर जाती और मुझे डाँट कर अपने कमरे में भेज देती। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे क्या छुपा रही है। अब मैं भी इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। इन्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मैं इस बात पर इनसे खफ़ा रहने लगी थी। फिर एक रोज़ मेरी सास दोपहर के वक़्त सोई हुई थी। मैं छुप कर जल्दी से ऊपर चली गई और जैसे ही मैंने इस कमरे में झाँका तो मुझे चक्कर से आ गए क्योंकि वहाँ तो मेरे सारे जोड़े एक बदसूरत मेरा नाम रहीला है। मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मुझे मेरे वालिद की खुशी की इंतहा ना रही और उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज़ तक मिठाई बाँटी थी। इनकी तो खुशी से पाँव भी ज़मीन पर ना लगते थे। आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटी की पैदाइश पर भी इतना खुश होता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि मैं अपने 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मैं अपने भाई 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे सातों भाई मुझसे बड़े थे। मेरे वालिदैन को बेटी की बहुत चाह थी, इसलिए मेरी पैदाइश पर उन्होंने खूब जश्न मनाया और मेरी परवरिश में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। मेरे वालिद ने कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट में अपनी बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे सातों भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मेरे सातों भाइयों को मैट्रिक करवाने के बाद वालिद साहब ने अपने साथ काम में लगा दिया क्योंकि इनका काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इनसे अकेले इतना कारोबार सँभाला नहीं जा रहा था। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से वालिद साहब ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और इसलिए वालिद साहब ने मुझे पढ़ने दीगर मगर जैसे ही बीए मुकम्मल किया तो उन्हें मेरी शादी की फ़िक्र लग गई क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और वालिद साहब चाहते थे कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए क्योंकि मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी। ख़ानदान में कोई मुनासिब रिश्ता ना होने की वजह से अम्मी ने एक रिश्ता करवाने वाली को कह दिया और बहुत ही जल्द वो मेरे लिए एक रिश्ता ले आए। लड़के का नाम जमील था। वो एक प्राइवेट इदारे में एक अच्छी पोस्ट पर लगे हुए थे। माहाना 1 लाख तनख्वाह थी और सब मेरी रज़ामंदी से मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। 2 माह बाद मेरी और जमील की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर जमील के घर आ चुकी थी। जमील को मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर पाया था। इनमें वो हर खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरा सास ससुर शौहर 3 देवर और एक नंद रहती थी। ये कल 7 अफराद थे, मगर ससुराल आकर मैंने एक अजीब बात नोट की। मेरे ससुराल में 7 अफराद थे मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास ही करती थी। मेरे ससुर और शौहर जॉब करते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते थे। शौहर की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती और जब हमारा नाश्ता कमरे में आ जाता तो मैं भी इसके साथ नाश्ता कर लेती। वो नाश्ते के बाद दफ्तर चला जाता और मैं अपने कमरे की सफाई करके बावर्ची खाने में आ जाती थी, जहाँ मेरी सास नाश्ता बना रही होती। मेरे 3 देवर अभी छोटे थे और इनमें से 2 स्कूल जाते थे, जबकि इनसे बड़े वाला कॉलेज जाता था। इसलिए सुबह सवेरे वो सब बहुत शोर मचाते हैं और जब वो तीनों घर से निकल जाते थे तो घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती क्योंकि अब घर में मेरी सास, नंद और मैं ही रह जाती थी। ऐसे में मेरी सास 2 पराठे बनाने की बजाय 3 बना लेती थी, बल्कि मुझसे नज़र बचाकर एक छोटी-सी ट्रे सजा लेती थी।
میری ناند وہیں باورچی خانے میں ناشتہ کر لیتے اور پھر سکول چلی جاتی۔ ایسے میں وہ چھوٹی سی ٹرے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی، مگر میری ساس میرے باورچی خانے میں ہونے تک وہ ٹرے مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہوا تھا، اس لیے میں یہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اس گھر میں آٹھواں کون تھا جس کے لیے میری ساس ٹرے سجاتی تھی۔ میری ساس نے مجھے بری میں 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں روز جمیل کے آنے سے پہلے نہا دھو کر ان کی دی ہوئی بری میں سے ایک جوڑا پہن کر بیٹھوں۔ مجھے فینسی جوڑے پہننے کا شوق نہ تھا، مگر ساس کے کہنے پر میں روز ایک فینسی جوڑا پہننے لگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی، میں جب نہا کر نکلتی تو ساس مجھے کہتی، بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، وہ گندا ہو گیا ہوگا، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لے دوں گی۔ ان کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی، مگر میں چپ کر کے انہیں اپنا پرانا جوڑا دے دیتی اور وہ مجھے اس کے بدلے ایک نیا جوڑا دلا دیتی۔ میں ان کی یہ بات سمجھ نہ پائی۔ پھر ایک دن میری نند نے اپنے سکول کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ میری ساس اور نند نے بازار جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے دوں گی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ بازار چلی پڑی۔ ویسے بھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خریدا اور پھر وہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر لے گئیں، جہاں انہوں نے مجھے میری پسند کا فینسی جوڑا خرید کر دیا۔ پھر اس وقت میں نے دیکھ کر میری ناند اور ساس نے ہی مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ہمارے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ کون تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ہی کپڑے خرید رہے تھے، مگر پھر میں نے یہ سوچا، اب یہ تو خوشی کی بات تھی، اس لیے انہیں یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ مجھے وہ کپڑے بھی دکھانے چاہیے تھے۔ خبر تو میں سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ نیا نیا ساتھ تھا، وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کے گھر والوں پر شک کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے ہی یہ بات ان سے نہیں پوچھی، بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، مگر بار بار یہ بات میرے سامنے آ جاتی، کیونکہ اب میں اس گھر کا فرد تھی۔ اور روز میری ساس کا مجھے کہنا کہ تمہارا کل والا جوڑا گندا ہو گیا ہے، تم نہا کر نیا جوڑا پہن لو اور یہ مجھے دے دو۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگتا تھا، بھلا ایک دن میں ایک فینسی جوڑا کیسے گندا ہو سکتا تھا؟ بلکہ میں تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، نیا جوڑا پہن کر نہ باہر جاتی اور نہ ہی کوئی کام کرتی۔ میں روز نہا کر نیا جوڑا پہن لیتی اور پرانا جوڑا ساس کو دینے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ میری ساس جوڑا لینے کے بعد بار بار چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف دیکھتی، گھر کی چھت پر بنا کمرہ جہاں صرف میری ساس جاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا تھا جو میری ساس کی نظریں بار بار وہیں اٹھ جاتی تھیں۔ پھر ایک دن شام کو میں نے چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے دودھ کا پوچھ لیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو سارا دودھ چائے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر وہ فکر مند ہو گئی اور اس نے جلدی سے ہی میرے دیور کو بازار سے دودھ لینے بھیج دیا اور اس بیچارے کو چائے بھی نہیں پینے دی۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا کہ پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگی جن سے مجھے شک ہونے لگا تھا کہ میری سسرال والے کچھ تو مجھ سے چھپا رہے تھے۔ ساس کا روز مجھے نیا جوڑا لا کر دینا اور میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر دن گزرنے کے بعد ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانے پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے گھر کے سارے کام میری ساس کر دیا کرتی تھی اور شام کے وقت میری ناند اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، مگر میں اوپر منزل کے کمرے تک بھی کبھی نہیں گئی تھی، کیونکہ میری ساس اس کی صفائی کر دیا کرتی تھی اور وہ یہ سب اس وقت کرتی تھی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی، تاکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ مگر کب تک ایسے چلتا؟ آخر میں بھی اس گھر کی بہو تھی، یہ لوگ مجھ سے یہ راز کب تک چھپا سکتے تھے؟ اور پھر وہی ہوا، ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا پکایا۔ دوپہر کے وقت میں اور میری ساس سے ہوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں دیور اور ان کا بھی کھانا پکاتی تھی، کیونکہ وہ عام طور پر دن کے 2 بجے تک گھر آ جاتے تھے، مگر میں اور میری ساس 12:30 بجے تک کھانا کھا لیتے تھے۔ اس دن میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو بتایا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ طبیعت خرابی کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے سوچا کہ سر درد کی گولی لے لوں اور اس درد سے تو آرام آ جائے۔
اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، ابھی بھی برآمدے میں ہی تھی کہ میں نے باورچی خانے میں اپنی ساس کو ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم دونوں ساس بہو نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ یا کیا اچانک میری سب میں نے اپنے دل میں سوچا تھا، اور اسی وقت میں حیران رہ گئی جب میری ساس نے وہ پلیٹ ٹرے میں رکھ دی اور اسے اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر باورچی خانے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگی۔ میں جلدی سے برآمدے کے پلر کے پیچھے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، اور پھر میں نے اپنی ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے دیکھا لیا۔ ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ اچانک ساس نیچے آئی اور میرے بری کے جوڑے جو گندا گندا کہہ کر مجھ سے چھپا لیتی تھی، وہ فینسی جوڑے بھی اٹھا کر چھت پر لے گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو غلط ہو رہا تھا، کیونکہ مجھ سے یہ سب چھپایا جا رہا تھا۔ کہیں میری ساس میری شادی والے جوڑوں پر کوئی جادو یا تعویذ تو نہیں کر رہی تھی؟ میرے دماغ میں بہت سی باتیں آ رہی تھی۔ میں اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ آخر چھت پر کیا ہو رہا تھا مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال والوں سے خفا ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب احساس کو سارا دن باتوں میں لگائی رکھوں گی اور اوپر جانے ہی نہیں دوں گی۔ اگلے روز میں نے نیا فینسی جوڑا پہننے سے انکار کر دیا تو میری ساس نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ بہو، اسے ہمارے گھر کی رسم سمجھا، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں زیادہ بہت نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے بہت ڈر تھا کہ کہیں میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اس لیے میں نے نہا کر ساس کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا اور اپنا اترا ہوا جوڑا اسے دے دیا، مگر میں نے پلان کے مطابق ساس کو سارا دن باتوں میں لگا رکھا۔ آج دوپہر کو انہیں اوپر جانے کا موقع نہ ملا۔ مجھے ان کے چہرے سے واضح کوئی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کو میرے شوہر جمیل آئے تو مجبوراً ساس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میری نظریں ساس کے کمرے کی طرف تھیں۔ رات کے 9 بجے پھر اسی طرح میری ساس ایک ٹری اور میرا اتارا ہوا جوڑا لے کر چھت پر چلی گئی۔ میں چپ کر کے انہیں دیکھتی رہی۔ اب تو اس راز کو جاننے کے لیے میرے سر پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن اس کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون ہے اور میرے اتارے ہوئے فینسی جوڑوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور آخر کار مجھے وہ 2 دن موقع مل گیا۔ اس دن جب میری ساس نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو میں نے سوچا اب یہ اچھا موقع ہے کہ میں اس کمرے میں جھانک لوں، اس لیے میں جلدی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسا کرتے ہوئے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دروازے سے اندر نہ آ جائے، مگر میں نے پکارا کر لیا تھا، اس لیے میں رکی نہیں اور اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اور جیسے میں نے اس میں جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر مجھے چکر آ گئے اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ تو ایک بلانما چیز تھی جو سامنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے سارے کپڑے سامنے ایک ہینگر پر لٹکے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سب گھر والے ہی میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سب بہت پریشان تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس کہنے لگی، شکر ہے رحیلہ تم ہوش میں آ گئی، ورنہ میں تو تمہیں اوپر والے کمرے کے سامنے بے ہوش دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں نے اس کمرے میں جھانکا تھا، اس لیے میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا اوپر والے کمرے میں کون تھا اور وہاں میرے سارے فینسی جوڑے کیوں لٹکائے ہوئے تھے۔ یہ سن کر میری ساس کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، یہ بات میں نے تم سے اس لیے چھپائی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح سے ڈر جاؤ گی، مگر تم خود ہی اس تک پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا، ایک چھوٹی بچی کی طرح ہے دراصل۔ ہاں، دراصل میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی اور مجھ میں مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو، اس لیے میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی اور میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس لیے پھر جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ضائع کرو، کیونکہ ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو۔ مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی اور اس نے مجھے چیک اپ
کے بعد بتایا کہ میری بیٹی ہے اور یہ بچی نارمل نہیں تھی، مگر اب اسے ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ میری جان بھی جا سکتی۔ کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ سائنس خدا نہیں تھی، اس لیے ان کی کہی بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس دنیا میں آئی اور سب ڈر گئے، کیونکہ یہ کسی انسان کا بچہ لگ ہی نہیں رہا تھا، اس کی شکل بہت ڈرونی تھی۔ سب نے مجھ پر غصہ کیا تھا کہ یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس بچی کو کوئی بھی گھر لے آنے کی تیار نہیں تھا، سب کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کوئی میڈیسن دے کر یہیں ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلاں ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے مار سکتی تھی یا پھر اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جھگڑا کیا اور ضد کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی، اور پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر چھت والے کمرے میں رکھا گیا تاکہ کسی کو پتہ چل نہ سکے۔ اوپر میرے علاوہ کوئی نہ جاتا اور نہ میں خود ہی اس کا خیال رکھتی، کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح دیکھ کر ڈر جاتے تھے، مگر میری تو یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا تھا۔ تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بری دکھائی، تب میری بیٹی ضد پر اڑ گئی کہ مجھے بھی ایسے جوڑے چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دیں اور اپنی بہو کے لیے نئے جوڑے بنوا لیں، مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ تب میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی سب جوڑے میں اوپر آ کر تمہیں دے جاؤں گی۔ پھر شادی کے بعد میں تم سے کیسے یہ جوڑے مانگ سکتی تھی، کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی جوڑا پہنا ہی نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہی ترغیب آئی کہ میں تمہیں روز ایک جوڑا پہننے کو کہوں اور اگلے روز تم سے کسی بھی بہانے سے وہ جوڑا لے کر اپنی بیٹی کو دے دوں اور تمہیں بازار سے نیا لے دو۔ رحیلہ میں اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، چاہے وہ 18 سال کی ہو گئی ہے، مگر وہ انتہائی ضدی اور چڑچڑی سی ہے، وہ اپنی ہر بات منوا کر ہی رہتی ہے۔ اگر تمہیں یہ سب برا لگا ہو تو مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا، رحیلہ بیٹی، کبھی کبھی جب میں بیمار پڑ جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کون خیال رکھے گا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ان ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بچے بیچاری کو بھی اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ اپنی ساس کو روتا دیکھ کر میں انہیں معاف کر کے اپنی سینے سے لگا لیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دوستو، انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسی غلطی بھی کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ لالچ بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس لیے خدا سے بہت زیادہ مانگنے کی بجائے اپنی بہتری ہی مانگنی چاہیے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔